नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, क़ससुल अंबिया के सिलसिले में आज की नशिस्त हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक़ है। आज की नशिस्त में हम हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम का तज़किरा करेंगे और कुरान और हदीस की रोशनी में आपके हालात बयान करेंगे। आपका नस्बनामा यूँ है: यूशा बिन नून बिन अफ़राईम बिन यूसुफ बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहीम अलैहिमुस्सलाम। अहले किताब कहते हैं कि यूशा अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जानशीन थे। कुरान मजीद में आपका नाम लिए बगैर आपका जिक्र किया गया है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के वाक़या में है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने नौजवान से कहा, और मज़ीद फरमाया जब ये दोनों वहाँ से आगे बढ़े तो मूसा ने अपने नौजवान से कहा। सही बुखारी में हज़रत अबी बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान मज़कूर है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने नौजवान खादिम यानी यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम से फरमाया। हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम की नबूवत अहले किताब के यहाँ मुतफ़िक़ा तौर पर मुसल्लमा है। सामरी फ़िरका के यहूदी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम के सिवा किसी नबी की नबूवत के कायल नहीं, क्योंकि तौरात में उनकी नबूवत का जिक्र सराहत से मौजूद है। वो दूसरे अंबिया अलैहिमुस्सलाम का इनकार करते हैं, हालांकि वो भी सच्चे नबी थे और गुज़श्ता वही इलाही की तस्दीक करते थे। अल्लाह ताला इन मुनकरों पर क़यामत तक लानतें बरसाता रहे। हाफ़िज़ इब्न जरीर रहमुल्लाह और दूसरे मुफस्सिरीन ने इमाम मोहम्मद बिन इसहाक रहमतुल्लाह अलैह से नकल किया है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका के आखिरी अय्याम में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम की तरफ मुंतकिल कर दी गई थी। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम से मुलाकात करते और उनसे नए नाज़िल होने वाले अहकामात मालूम किया करते थे। एक दिन हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मूसा, आप पर जो वही नाज़िल हुआ करती थी मैं तो आपसे दरियाफ्त नहीं किया करता था, हत्ता कि आप खुद अपनी मर्जी से मुझे बता देते। आप भी मुझसे ना पूछा करें, मैं खुद ही जब मुनासिब समझूंगा बता दिया करूंगा। उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम जिंदगी से बेजार हो गए और आपका दिल चाहा कि फौत हो जाए। लेकिन मोहम्मद बिन इसहाक रहमुल्लाह की ये रवायत दुरुस्त नहीं, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम पर वफात तक वही और शरई अहकाम का नुज़ूल जारी रहा। आपको अल्लाह ताला से हम कलाम होने का शरफ हासिल रहा। आप अल्लाह की नज़र में हमेशा मोअज़्ज़ज़ रहे। अगर मोहम्मद बिन इसहाक रहमुल्लाह की ये बात अहले किताब से नकल की है तब भी दुरुस्त नहीं, क्योंकि जिस किताब को वो तौरात कहते हैं इसमें भी यही मज़कूर है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर हयात मुबारका के आखिर तक हस्बे ज़रूरत वही नाज़िल होती रही थी। मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब तीसरी किताब गनती में है कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा और हारून अलैहिमुस्सलाम को हुक्म दिया कि वो बनी इसराइल के हर कबीले के मर्दमशुमारी करें और हर कबीले का एक सरदार या नकीब मुकर्रर करें। इसका मकसद ये था कि वो जब्बारीन से मुकाबले की तैयारी करें, जिनसे मैदान तैया में निकलने के बाद मुकाबला होने वाला था। ये उस दौर की बात है जब उन्हें मैदान तैया में फिरते हुए 40 साल पूरे होने को थे। इसी वजह से बाज़ उलमा ने फरमाया है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत को थप्पड़ इसलिए मार दिया था कि आपने उन्हें इस शक्ल में पहचाना नहीं था, और ये वजह भी थी कि आपको एक काम का हुक्म मिला था और आपको ये उम्मीद थी कि वो काम आपकी ज़िंदगी में पूरा होगा, यानी बैतुल मक़दस की फतह। लेकिन अल्लाह की तकदीर का यह फैसला था कि ये काम मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में पूरा ना हो, बल्कि आपके खादिम हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम के हाथों पूरा हो। जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम के रूमियों के खिलाफ फौजकशी का इरादा फरमाया था और आप 9 हिजरी में तबूक तक फौज लेकर गए, लेकिन उस साल वापस तशरीफ ले आए। अगले साल 10 हिजरी में आपने हज अदा फरमाया। हज से वापस आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम भेजने के लिए हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु का लश्कर तैयार फरमाया। इस लश्कर की हैसियत आपके बड़े लश्कर से पहले भेजे जाने वाले छोटे लश्कर की थी। आप खुद भी रवाना होने का इरादा रखते थे,
تاکہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل ہو۔ ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، جو اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ اشیاء کو حرام نہیں جانتے، نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی یہاں تک کہ وہ ذلیل و خوار ہو اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کا لشکر تیار کر چکے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ لشکر لے کر مقام جرف پر خیمہ زن تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ یہ لشکر آپ کے دوست اور خلیفہ راشد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے روانہ فرمایا۔ پھر جب جزیرہ عرب میں وقتی طور پر پیدا ہونے والا انتشار ختم ہو گیا اور حالات معمول پر آ گئے تو آپ نے دائیں بائیں لشکر روانہ کرنے شروع کر دیے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے عراق کی طرف لشکر روانہ فرما دیا جو شاہ ایران کسرا کے ماتحت تھا، اور شام کی طرف بھی لشکر روانہ فرمایا جو شاہ روم کیسر کے قبضے میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور دشمنوں پر غلبہ عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ بھی ایسے ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل کی فوج تیار کریں اور ان کے افسر نقیب مقرر کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا اور انہی میں سے 12 سردار مقرر کیے، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے رسولوں کو مانتے رہو گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو گے، تو یقیناً میں تمہاری برائیاں تم سے دور رکھوں گا اور تمہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے چشمے بہہ رہے ہیں۔ اب اس عہد و پیمان کے بعد بھی جو تم میں سے انکاری ہو جائے وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا۔ مطلب یہ کہ اگر تم اپنے فرائض ادا کرو گے اور جہاد سے اس طرح پہلو تہی نہیں کرو گے جیسے پہلے انکار کیا تھا، تو اس نیک عمل کے ثواب کی وجہ سے اس گناہ کی سزا معاف ہو جائے گی، جیسے غزوہ حدیبیہ سے پیچھے رہنے والے عرابیوں نے فرمایا۔ اے نبی، آپ پیچھے چھوڑے ہوئے بدوؤں سے کہہ دیجئے کہ ان قریب تم ایک سخت جنگجو قوم کی طرف بلائے جاؤ گے، تم ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے، پھر اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں بہتر بدلہ دے گا، اور تم نے منہ پھیر لیا جیسا کہ اس سے پہلے منہ پھیر چکے ہو تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ بنی اسرائیل سے بھی یہی کہا گیا تھا۔ اب اس عہد و پیمان کے بعد بھی جو تم میں سے انکاری ہو جائے وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا۔ انہوں نے یہ وعدہ پورا نہ کیا جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت فرمائی ہے۔ اس کی مزید وضاحت تفسیر میں موجود ہے۔ امام ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ بیت المقدس خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فتح کیا تھا، اور یوشع علیہ السلام لشکر کے اگلے حصے کے سردار تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی سفر میں بلعام بن باورا کا واقعہ پیش آیا تھا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ان کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنا دو جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائی تو وہ ان سے بالکل ہی صاف نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگا تو وہ گمراہوں میں ہو گیا، اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں سے اس کے درجے کو بلند کر دیتے، مگر وہ تو پستی کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا، تو اس کی مثال کتے کی سی ہو گئی کہ اگر سختی کرو گے تو زبان نکالے رہے اور یوں ہی چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے رہے۔ یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تو آپ ان سے یہ قصہ بیان کر دو تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی ان کی مثال بری مثال ہے، اور انہوں نے نقصان کیا تو اپنا ہی کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور دیگر حضرات کے بیان کے مطابق یہ شخص اسم اعظم جانتا تھا جس کے ساتھ کی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے،
اس کی قوم نے اس سے مطالبہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کے خلاف بد دعا کرے۔ اس نے انکار کر دیا۔ جب ان لوگوں نے اصرار کیا تو وہ اپنی گدی پر سوار ہو کر بنی اسرائیل کے لشکر کی طرف چل پڑا۔ جب وہ ان کے قریب پہنچا تو گدی بیٹھ گئی۔ اس نے اسے مارا پیٹا تو وہ کھڑی ہو گئی، لیکن تھوڑا سا چل کر پھر بیٹھ گئی۔ اس نے پہلے سے زیادہ مارا تو وہ اٹھی پھر بیٹھ گئی۔ اس نے پھر مارا تو اللہ کی قدرت سے وہ بولنے لگی۔ اس نے کہا، بلعام تو کہاں جا رہا ہے؟ کیا تو نہیں دیکھتا کہ فرشتے مجھے اس طرف جانے سے روک رہے ہیں؟ کیا تو اللہ کے نبی اور مومنوں کو بد دعا دے گا؟ وہ پھر بھی گدی سے نہ اترا، بلکہ اسے مارتا رہا حتیٰ کہ وہ چل پڑی۔ جب وہ حسبان کے پہاڑ کے اوپر پہنچا اور موسیٰ علیہ السلام کو اور مومنوں کو دیکھا تو بد دعا کرنے لگا، لیکن اس کی زبان اس کے قابو میں نہ رہی۔ اس سے موسیٰ علیہ السلام اور مومنوں کے حق میں دعا نکلنے لگی اور خود اس کی قوم کے لیے بد دعا نکلنے لگی۔ لوگوں نے اسے ملامت کی تو اس نے کہا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میری زبان سے یہی کچھ نکلتا ہے۔ اسی وقت اس کی زبان لمبی ہو گئی حتیٰ کہ سینے پر لٹک آئی۔ تب اس نے اپنی قوم سے کہا، میری تو دنیا بھی تباہ ہو گئی اور آخرت بھی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے خلاف مکر و فریب ہی سے کام کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنی عورتوں کو خوب زیب و زینت کروا کر کچھ اشیاء دے کر بیچنے کے لیے بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیجیں۔ وہ مردوں کو اپنی طرف مائل کریں۔ اگر بنی اسرائیل کا ایک شخص بھی بدکاری میں ملوث ہو گیا تو تمہیں لڑائی کی ضرورت نہ رہے گی، یعنی گناہ کے نتیجے میں ان پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ انہوں نے اس مشورے پر عمل کرتے ہوئے اپنی عورتوں کو زیب و زینت کروا کے لشکر میں بھیج دیا۔ ان میں سے ایک عورت کا نام کسبتی تھا۔ وہ ایک اسرائیلی سردار زمری بن شلوم کے پاس سے گزری۔ وہ قبیلہ بن شمعون کا سردار تھا اور وہ اس عورت کو اپنے خیمے میں لے گیا۔ جب اس نے اس کے ساتھ خلوت کی تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر طاعون کی وبا بھیج دی۔ جب فخاس بن الیعزر بن ہارون علیہ السلام کو اس واقعہ کا علم ہوا تو اس نے اپنی لوہے کی برچھی پکڑی اور ان کے خیمے میں گھس کر دونوں کو اس میں پرو دیا۔ وہ انہیں اسی حال میں لے کر باہر نکلا۔ اس نے اپنے پہلو کے سہارے سے ان کی برچھی پر اٹھایا، آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا، یا اللہ، ہم تیرے نافرمانوں کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں۔ تب وبا ختم ہو گئی۔ اس دوران میں 70,000 آدمی مرے۔ بعض علماء نے مرنے والوں کی تعداد 20,000 بتائی ہے۔ فخاس اپنے باپ الیعزر کا پہلوٹا تھا، اس لیے بنی اسرائیل قربانی کے جانور کی گردن، بازو اور جبڑے کا گوشت فخاس کی اولاد کے لیے مخصوص کر دیتے اور مویشیوں میں سے پہلوٹا بچہ ان کو دیتے۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ کا بیان کردہ یہی بیان صحیح ہے۔ اس کی تائید بابل سے بھی ہوتی ہے۔ اکثر علماء کی رائے کے مطابق حضرت ہارون علیہ السلام میدان طیہ میں اپنے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 2 سال پہلے فوت ہو گئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی میدان طیہ میں فوت ہوئے۔ ان کو صحرائے سینا سے بیت المقدس لانے والے حضرت یوشع علیہ السلام تھے۔ بائبل میں مذکور ہے کہ یوشع علیہ السلام نے ان کے ساتھ دریائے اردن پار کیا اور اریحا کے شہر میں تشریف لائے۔ اریحا ایک خوبصورت شہر تھا جس میں بڑی بڑی عمارتیں اور کثیر آبادی تھی۔ آپ نے 6 مہینے شہر کا محاصرہ کیے رکھا۔ آخر ایک دن آپ کی فوج نے شہر کو چاروں طرف سے گھیر کر نرسنگا بجایا اور یک آواز ہو کر نعرے تکبیر لگایا تو شہر کی فصیل ٹوٹ کر گر پڑی۔ وہ فاتحانہ طور پر شہر میں داخل ہوئے اور بہت سا مال غنیمت حاصل کیا۔ انہوں نے 12,000 مردوں اور عورتوں کو قتل کیا۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ آپ کا محاصرہ جمعہ کے دن عصر کے بعد تک جاری رہا۔ سورج غروب ہونے کے قریب پہنچ گیا اور سبت شروع ہونے والا تھا، جس کا احترام اس وقت ان پر واجب ہو چکا تھا۔ تب یوشع علیہ السلام نے سورج سے کہا، تو بھی حکم کا پابند ہے اور میں بھی حکم کا پابند ہوں، یا اللہ اسے غروب ہونے سے روک دے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو روک دیا حتیٰ کہ آپ نے شہر فتح کر لیا اور اللہ نے چاند کو حکم دیا کہ وہ طلوع ہو کر ٹھہر گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلے مہینے کی 14ویں رات تھی۔ سورج کے رک جانے کا واقعہ تو حدیث میں موجود ہے جو عن قریب بیان کی جائے گی، البتہ چاند کا ذکر صرف اہل کتاب کے ہاں ملتا ہے۔ بہرحال
یہ حدیث کے خلاف نہیں، لہذا ہم اسے نہ سچ کہتے ہیں نہ جھوٹ قرار دیتے ہیں، لیکن یہ کہنا محل نظر ہے کہ یہ واقعہ اریحا کی فتح کے دوران میں پیش آیا۔ زیادہ امکان یہ ہے کہ یہ بیت المقدس کی فتح کے دوران میں پیش آیا۔ جو اصل مقصود تھا، اریحا کی فتح، تو اس کا محض ایک ذریعہ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورج کسی انسان کے لیے نہیں روکا گیا، صرف یوشع علیہ السلام کے لیے روکا گیا جب انہوں نے بیت المقدس کی طرف سفر کیا تھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ حدیث ضعیف ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھٹنے پر سر رکھ کر سو گئے، حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عصر کی نماز فوت ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیدار ہونے پر آپ نے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ سے سورج کے پلٹ آنے کی دعا کریں تاکہ وہ عصر کی نماز بر وقت ادا کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے سورج پلٹ آیا۔ یہ حدیث نہ صحیح حدیثوں کے کسی مجموعے میں ہے، نہ حسن حدیثوں میں سے ہے۔ پھر یہ واقعہ ایسا ہے کہ جو کثرت سے روایت ہونا چاہیے تھا، لیکن اسے روایت کرنے والی صرف اہل بیت کی ایک خاتون ہیں جن کا نام اور حالات معلوم نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک نبی جہاد کے لیے جانے لگے تو اپنی قوم سے فرمایا، وہ آدمی میرے ساتھ نہ آئے جس نے کسی عورت سے نکاح کیا ہے اور اس سے خلوت کرنا چاہتا ہے لیکن ابھی خلوت نہیں کی۔ وہ آدمی بھی نہ آئے جس نے کوئی عمارت بنائی ہے لیکن ابھی چھت نہیں ڈالی۔ وہ بھی نہ آئے جس نے بکریاں یا حاملہ اونٹنیاں خریدی ہیں اور اسے ان کے بچے پیدا ہونے کا انتظار ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نبی علیہ السلام نے جنگ کی اور شہر کے قریب اس وقت پہنچے جب آپ نے عصر کی نماز پڑھ لی تھی، یا اس کے قریب عصر کے بعد کا وقت تھا۔ تب آپ نے سورج سے کہا، تو بھی حکم کا پابند ہے اور میں بھی حکم کا پابند ہوں، یا اللہ اسے کچھ دیر کے لیے غروب ہونے سے روک دے۔ چنانچہ سورج رکا رہا حتیٰ کہ فتح حاصل ہو گئی۔ تب انہوں نے غنیمت کا مال جمع کیا۔ آگ سے جلانے آئی لیکن جلائے بغیر پلٹ گئی۔ تب انہوں نے فرمایا، تم لوگوں نے خیانت کی ہے، کچھ غنیمت چھپا لی ہے، اس لیے تمہارا جہاد قبول نہیں ہو رہا، لہذا ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی مجھ سے بیعت کرے۔ انہوں نے بیعت کی تو ایک قبیلہ کے نمائندہ آدمی کا ہاتھ نبی کے ہاتھ سے چپک گیا۔ آپ نے فرمایا، خیانت تمہارے ہی اندر ہے، تیرا پورا قبیلہ مجھ سے بیعت اور مصافحہ کرے۔ اس کے قبیلے کے تمام افراد نے بیعت کی تو 2-3 آدمیوں کے ہاتھ چپک گئے۔ نبی نے فرمایا، خیانت کا مال تمہارے پاس ہے، تم نے ہی خیانت کی ہے۔ اس پر انہوں نے گائے کے سر جتنا سونے کا ڈلا نکالا اور اسے میدان میں دوسرے مال غنیمت کے ساتھ رکھ دیا۔ تب آگ آئی اور اسے جلا گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم سے پہلے لوگوں کے لیے غنیمت کا مال حلال نہیں تھا، اللہ نے ہماری کمزوری دیکھ کر اسے ہمارے لیے حلال کر دیا۔ بہرحال جب آپ اپنے لوگوں کے ساتھ شہر کے دروازے پر پہنچے تو انہیں حکم دیا گیا کہ شہر میں سجدہ کرتے ہوئے یعنی عاجزی کے ساتھ رکوع کی حالت میں جھک کر داخل ہو اور اس طرح اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے انہیں وہ عظیم فتح عطا فرمائی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، اور وہ شہر میں داخل ہوتے وقت کہیں، حطہ یعنی ہماری گزشتہ غلطیاں معاف فرما دے، یعنی حکم کی تعمیل میں اس سے پہلے جو کوتاہی ہوئی وہ معاف فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر شہر میں فاتحانہ داخل ہوئے، اس وقت آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور عاجزی کے ساتھ اللہ کی تعریف اور شکر کر رہے تھے۔ آپ کا سر مبارک اس قدر جھکا ہوا تھا کہ داڑھی کجابے کو چھو رہی تھی۔ آپ اللہ کے سامنے عز و نیاز کا اظہار فرما رہے تھے، جبکہ آپ کے ساتھ پورے طور پر مسلح ایک لشکر جرار تھا، بالخصوص وہ دستہ جسے خزرا کے نام دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس کے درمیان موجود تھے۔ پھر جب آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہو چکے تو غسل فرما کر 8 رکعت نماز ادا کی۔ علماء کا مشہور قول یہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے وہ نماز فتح پر شکرانے کے طور پر ادا فرمائی تھی۔ بعض علماء کرام نے اسے دہا یعنی چاشت کی نماز قرار دیا ہے۔ ان حضرات نے یہ موقف غالباً اس لیے اختیار کیا کہ یہ نماز دہا یعنی چاشت کے وقت ادا کی گئی تھی۔
اس کے برعکس بنی اسرائیل کو جو حکم دیا گیا تھا انہوں نے قولی اور عملی طور پر اس کی خلاف ورزی کی۔ وہ سرین کے بل گھسٹتے ہوئے شہر کے دروازے میں داخل ہوئے اور ان کی زبان پر شکر و استغفار کے کلمات کی بجائے یہ بے معنی الفاظ تھے، بال میں دانہ یا بال میں گندم۔ خلاصہ یہ ہے کہ انہیں جو حکم دیا گیا تھا انہوں نے اس کو تبدیل کیا اور اس کا مذاق اڑایا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آراف میں ان کا واقعہ یوں بیان فرمایا ہے، اور جب ان کو حکم دیا گیا کہ تم لوگ اس آبادی میں جا کر رہو اور کھاؤ اس سے جس جگہ تم رغبت کرو، اور زبان سے یہ کہتے جانا کہ توبہ ہے، اور سجدہ کرتے ہوئے دروازہ میں داخل ہو جانا، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے۔ جو لوگ نیک کام کریں گے وہ ہم ان کو مزید دیں گے۔ چنانچہ ان ظالموں نے بدل کر ایک اور کلمہ کہا جو خلاف تھا اس کلمے کے جو انہیں بتایا گیا تھا۔ اس پر ہم نے ان پر ایک آفت سماوی بھیجی اس وجہ سے کہ وہ حکم کو ضائع کرتے تھے۔ اور ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں جاؤ اور جو کچھ جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو، اور دروازے میں سجدے کرتے ہوئے گزرو اور زبان سے حتہ کہو، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا۔ ہم نے ان ظالموں پر ان کے فسق و نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہوئے دروازہ میں داخل ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے دروازے سے جھکے رکوع کی حالت میں داخل ہونا۔ مجاہد، سدی اور ضحاک رحم اللہ علیہم بیان کرتے ہیں، دروازے سے مراد بیت المقدس کے شہر کا دروازہ ہے۔ اکرمہ رحم اللہ نے فرمایا، وہ لوگ حکم کے خلاف سر اٹھائے اکڑتے ہوئے داخل ہوئے۔ یہ قول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے اس فرمان کے خلاف نہیں ہے کہ وہ لوگ سرین کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ دروازے میں سے گزرتے وقت سرین کے بل گھسٹ رہے تھے اور انہوں نے سر اوپر اٹھا رکھے تھے۔ اور کہو حتہ توبہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سجدے کرتے ہوئے اس انداز میں داخل ہو کہ تمہاری زبان پر استغفار اور توبہ کے الفاظ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس نے اس حکم عدولی کے سزا کے طور پر ان پر عذاب نازل کیا، یعنی طاعون کی وبا بھیج دی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بیماری یعنی طاعون عذاب ہے جس کے ذریعے سے تم سے پہلے کچھ امتوں کو سزا دی گئی تھی۔ جب بیت المقدس پر بنی اسرائیل کا قبضہ ہو گیا تو وہ وہاں مقیم رہے۔ ان میں اللہ کے نبی حضرت یوشع علیہ السلام موجود تھے جو اللہ کی کتاب تورات کے مطابق ان پر حکومت کرتے رہے حتیٰ کہ وہ فوت ہو گئے۔ وفات کے وقت ان کی عمر 127 سال تھی۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد 27 سال زندہ رہے۔ دوستو، اس محفل میں ہم نے بیان کیا حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا تذکرہ۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم حضرت خضر علیہ السلام کا بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔